बैन अहमद नदीम कासमी। बस कुछ ऐसा ही मौसम था मेरी बच्ची, जब तुम 16-17 साल पहले मेरी गोद में आई थीं। बकाइन के ऊदे ऊदे फूल इसी तरह महक रहे थे और बेरियों पर गिलहरियां चोटी तक इसी तरह भागी फिरती थीं। और ऐसी हवा चल रही थी जैसे सदियों के सूखे किवाड़ों से भी कोपलें फूट निकलेंगी। जब तुम मेरी गोद में आई थीं, तो दिए की काली पीली रोशनी में ऊँघता हुआ कोठा चमकने सा लगा था। और दाया ने कहा था कि हायरी, इस छोकरी के तो अंग अंग में जुगनू टके हुए हैं। उस वक्त मैंने भी दर्द के खुमार में अपने जिस्म के उस टुकड़े को देखा था, और मुझे तो याद नहीं, पर दाया ने बाद में मुझे बताया था कि मैं मुस्कुराकर तुम्हारे चेहरे की दमक में अपने हाथों की लकीरों को यूं देखने लगी थी जैसे कोई खत पढ़ता है। अगली रात जब तुम्हारे बाबा ने मौका पाकर तुम्हें देखा था, तो उदास हो गया था, और मैंने कहा था, तुम तो कहते थे बेटा हो या बेटी, सब खुदा की देन है, फिर अब क्यों मुंह लटका लिया है? और उसने कहा था, तू नहीं जानती ना भोली औरत, तू माँ है ना। तू कैसे जाने कि खुदा इतनी खूबसूरत लड़कियां सिर्फ ऐसे बंदों को देता है जिनसे वो बहुत खफा होता है। उस वक्त मेरा जी चाहा था कि मैं तुम्हारे बाबा की आंखें उसकी खोपड़ी में से निकाल कर बादामों की तरह तोड़ दूं, क्योंकि मेरी जान, वो तो तुम्हें इस तरह देख रहा था जैसे चिड़िया सांप को देखती है। वो तुम्हारी खूबसूरती देखकर डर गया था, और फिर उसने अपनी उम्र के 16-17 साल तुमसे डरते डरते गुजार दिए। वो अब भी डरा और सहमा हुआ बाहर गली में बिछी हुई चटाइयों पर लोगों में घिरा बैठा है, और आसमानों को यूं देख रहा है जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा है। तुम मुझ पर तो नहीं गई थी मेरी बच्ची। मैं तो गांव की एक आम लड़की थी। मेरा नाक नक्शा बिल्कुल सीधा सादा था। हाँ, तुम अपने बाबा पर गई थी, जो बहुत खूबसूरत था। वो तो अब भी खूबसूरत है, पर अब उसकी खूबसूरती 16-17 साल की गर्द से अट गई है। अब भी उसकी बड़ी बड़ी चेरवी बादामी आंखें हैं, और अब भी उसके चेहरे और मूछों के रंग में सोना है। पर जब तुम पैदा हुई थी ना, तो वो बिल्कुल मूरत था। तुम आई तो वो डर गया था, मगर उस डर ने उसकी शक्ल नहीं बदली, बस जरा सी बुझा दी। तुम्हारे आने के बाद मैंने उसके मोतियों के से दांत बहुत कम देखे। उसके पंखुड़ी होंठ हमेशा यूं भिंचे रहे, जैसे खुले तो कुछ हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले जब वो आया और उसने तुम्हें देखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बहुत बड़े महल की बुनियादें बैठ रही हैं। वो यहाँ खड़े खड़े ही एकदम अंदर से बूढ़ा हो गया। जब वो पलटा तो मैं डरी कि वो गली तक पहुंचने से पहले ही ढेर हो जाएगा, मगर अभी अभी मैंने दीवार पर से झांका है, तो वो गली में बैठा है, और जमा होते हुए लोगों को यूं डर डर कर चौंक चौंक कर देख रहा है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। तुम जब 3-4 साल की होकर भागने दौड़ने लगी, तो देखने वालों को यकीन नहीं आता था कि मिट्टी का बना हुआ इंसान इतना खूबसूरत भी हो सकता है। एक बार तुम गिर पड़ी और तुम्हारे माथे पर चोट आई, तो मैं रोते रोते निढाल हो गई। पर तुम्हारे बाबा ने चहक कर कहा था, खुदा जो भी करता है ठीक करता है। हमारी रानो बेटी के माथे पर चोट के निशान ने उसकी खूबसूरती को दागदार कर दिया है। पर खुदा को तो कुछ और मंजूर था। चोट का निशान तो बाकी रह गया, मगर ये निशान बिल्कुल नए नए चांद का सा था, लाल लाल सा भी और सुनहरा सुनहरा सा भी, जो अब मेरी जान पीला पीला सा लग रहा है। पर जब तुम 5 साल की हुई, तो मैंने कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए तुम्हें बीबी जी के पास बिठा दिया। तब पता चला कि तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। बीबी जी के घर की दीवारों के अंदर से कुरान शरीफ पढ़ने वाली बच्चियों की आवाजें आती थीं, तो उनमें से मेरी रानो बेटी की आवाज साफ पहचानी जाती थी। तुम्हारी आवाज में चांदी की कटोरियां बजती थीं, ऐसी खनक कि तुम चुप भी हो जाती थी, तो जब भी चार तरफ से झनकार सी उठती रहती थी। फिर यूं हुआ कि पहले तुम आयत पढ़ती थी, और तुम्हारे बाद तुम्हारी हम सबकों की आवाजें आती थीं। यूं जब तुम अकेली पढ़ रही होती थी, तो गली में से गुजरने वालों के कदम रुक जाते थे, और चिड़ियों के गौल मुंडेरों पर उतर आते थे। एक बार मजार साईं दूल्हे शाहजी के मुजाविर साईं हजरत शाह इधर से गुजरे थे, और तुम्हारी आवाज सुनकर उन्होंने कहा था, ये कौन लड़की है जिसकी आवाज में हम फरिश्तों के परों की फड़फड़ाहट सुन रहे हैं? और जब तुम्हें मालूम हुआ था कि साईं हजरत शाह ने तुम्हारे बारे में ये कहा है, तो तुम इतनी खुश हुई थी कि रोने लगी थी। तब यूं हुआ कि औरतें पानी से भरे हुए बर्तन लाती और तुम्हारी तिलावत खत्म होने का इंतजार करती रहती। तुम कुरान पाक बंद करके उठती
اور طفیل سائیں دولہے شاہ جی کہتی ہوئی ان برتنوں پر چھو کرتی، اور عورتیں یہ پانی اپنے عزیزوں کو پلاتی تو بیمار اچھے ہو جاتے، برے نیک ہو جاتے، بے نمازی نمازی ہو جاتے۔ ان دنوں مجھے یوں لگنے لگا جیسے تم نور کی بنی ہوئی تو خیر ہمیشہ سے ہو، پر اب تم بی بی جی کے ہاتھ سے واپس گھر میں آتی تو تمہارے چہرے پر میری نظریں نہ جم پاتی، جیسے سورج پر نہیں جمتی۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سائیں دولہے شاہ جی کا نام جپتی رہتی تھی، اسی لیے تو تمہارا بابا ایک بار تمہیں سائیں دولہے شاہ جی کے مزار پر سلام بھی کرا لایا تھا۔ قرآن شریف تم نے اتنا پڑھا میرے جگر کی ٹکڑی کہ اب بھی جب چار طرف سناٹا اور صرف ادھر ادھر سے سسکی کی آواز آتی ہے، میں تمہارے آس پاس تمہاری ہی آواز میں قرآن شریف کی تلاوت سن رہی ہوں۔ تمہارے ہونٹ تو نہیں ہل رہے، پر میں اپنے دودھ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ آواز تمہاری ہے۔ زمین پر ایسی نورانی آواز میری رانو کے سوا اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ ایک دن جب تمہارے چاچا دین محمد کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ پوچھنے آئی تو تب مجھے معلوم ہوا کہ تم شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہو۔ مائیں تو بیٹی کے سر پر چننی لیتے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ وقت آ رہا ہے، پر تمہارے بارے میں تو میں سوچ ہی نہ سکی۔ تم نے سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ میں نے تمہارے بابا سے اپنی اس بے خبری کی بات کی تو وہ بولا، تو سدا کی بے خبر ہے، پر میں ایسا بے خبر نہیں ہوں۔ بس یہ ہے کہ مجھے لڑکی سے ڈر لگتا ہے، اس سے بھی تو بات کرو، اس نے تو جیسے اپنا سب کچھ مولا کی راہ میں تج دیا ہے۔ تب پہلی بار مجھے بھی تم سے خوف آیا۔ میں نے سوچا اگر میں نے تم سے رشتے کی بات کی تو کہیں تم جلال میں نہ آ جاؤ، مگر پھر اسی شام کو سائیں حضرت شاہ کا ایک خادم آیا اور اس نے بتایا کہ کل سے سائیں دولہے شاہ کا عرس ہے جو 3 دن تک چلے گا، اور سائیں حضرت شاہ نے خواب میں سائیں دولہے شاہ جی کو دیکھا ہے اور یہ فرماتے سنا ہے کہ میری چیلی رانو کو بلا کر 3 دن تک اس سے میرے مزار پر قرآن شریف کی تلاوت کراؤ، ورنہ سب کو بھسم کر دوں گا۔ تم جانتی تھی بیٹی کہ سائیں دولہے شاہ جی بڑے جلال والے سائیں تھے۔ زندگی میں جس نے بھی ان کے خلاف کوئی بات کی اسے بس ایک نظر بھر کر دیکھا اور راکھ کر ڈالا۔ مرنے کے بعد بھی ان کی درگاہ میں یا اس کے آس پاس کوئی برا کام یا بری بات ہو جائے تو ان کا مزار شریف سرہانے کی طرف سے کھل جاتا ہے اور اس میں سے ان کا دست مبارک بلند ہوتا ہے۔ برا کام یا بری بات کرنے والا جہاں بھی ہو کھچا چلا آتا ہے، اپنی گردن سائیں جی کے دست مبارک میں دے دیتا ہے اور پھر وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ سائیں جی کا دست مبارک واپس مزار شریف میں چلا جاتا ہے اور مزار شریف کی دراڑیں یوں ہو جاتی ہیں جیسے کبھی کھلی ہی نہیں تھی۔ کس کی مجال تھی کہ سائیں دولہے شاہ جی کا حکم ٹالتا؟ دوسرے دن صبح کو ہم تینوں ایک اونٹ پر کجاوے میں بیٹھے تھے اور درگاہ سائیں دولہے شاہ جی کی طرف جا رہے تھے۔ میں کجاوے کے ایک طرف تھی اور تم میری جان دوسری طرف تھی، اور درمیان میں اونٹ کے پالان پر تمہارا بابا بیٹھا تھا۔ اونٹ جوں ہی اٹھا تھا اور چلنے لگا تھا تو تم نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی تھی، اور میری پاک اور نیک بچی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ہمارا اونٹ جہاں سے بھی گزرتا تھا لوگ دور دور سے کھینچے چلے آتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور رو رہے تھے اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اور کجاوے کے اوپر چڑیوں اور ابابیلوں اور کبوتروں کے جھنڈ آتے تھے اور غوطہ لگا کر جیسے میری بچی کی آواز کا شربت پی کر ناچتے تیرتے ہوئے دور نکل جاتے تھے۔ اور میں سوچتی تھی کہ یہ ہم گناہگاروں کو کس نیکی کا بدلہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایسی بیٹی بخشی ہے جو زمین پر قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے تو اس کی آواز آسمان تک جاتی ہے۔ آسمان کا خیال مجھے یوں آیا تھا کہ ایک بار تمہارے بابا نے پالان پر سے جھک کر کے میرے کان میں ہولے سے کہا، اوپر دیکھو، یہ کیسے نورانی پرندے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں۔ میں نے ان علاقوں میں ایسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے پروں میں ستارے چمکتے ہوں۔ یہ تو آسمانوں سے اتر کر آنے والے فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ اور میری آنکھوں کا نور بچی، میں تمہاری جاہل ماں بھی قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ وہ فرشتے ہی تھے، کچھ ایسے جیسے ننھے منھے بچوں کے پر لگ گئے ہوں اور وہ ہوا میں ہمکتے پھرتے ہوں۔ وہ میری پہنچی ہوئی بیٹی سے تلاوت سننے آئے تھے۔ پھر جب درگاہ سائیں دولہے شاہ جی کے پاس ہمارا اونٹ بیٹھا تھا تو جیسے تم بھول گئی تھی کہ تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ بھی ہیں، تم مزار شریف کی طرف یوں کھچی چلی گئی تھی جیسے سائیں دولہے شاہ جی تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں اپنے گھر لیے جا رہے ہیں۔ مزار شریف کو بوسہ دے کر اور اس کے ایک طرف بیٹھ کر تم نے قرآن شریف کی تلاوت کر دی تھی
اور تمہاری آواز کی مٹھاس چکھنے کے لیے عرس پر آنے والے لوگ مزار شریف پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہم دونوں نے مزار شریف کو اپنی پوروں سے چھوا اور پھر اپنی پوریں چوم لی۔ پھر ہم سائیں حضرت شاہ کی خدمت میں ان کے زانوؤں کو چھونے اور دست مبارک کو چومنے پہنچے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا، اپنی بیٹی کو سائیں جی کے قدموں میں بٹھا کر تم نے اپنے اگلے پچھلے گناہ معاف کرا لیے ہیں، تم انشاءاللہ جنتی ہو۔ یہ سن کر خوشی سے ہماری سانسیں پھول گئی تھیں۔ پھر میں نے اندر جا کر بیویوں کو سلام کیا تھا اور تمہیں میری جان سائیں دولہے شاہ جی اور سائیں حضرت شاہ اور ان کے گھرانے کی بیویوں کی امانت میں دے کر ہم دونوں یہ کہہ کر واپس گاؤں آ گئے تھے کہ عرس کے 3 دن گزرنے کے بعد اگلے روز ہم اپنی اس نعمت کو لینے حاضر ہو جائیں گے جو خدا نے اور اس کے حبیب پاک نے ہم غریبوں گنہگاروں کو ہماری کسی سیدھی سادی نیکی سے خوش ہو کر بخشی ہے۔ اے میری بچی، اے میری جگر کی ٹکڑی، اے میری صاف ستھری رانو بیٹی۔ پھر جب 3 دنوں کے بعد ہم دونوں سائیں دولہے شاہ جی کے مزار شریف پر گئے تھے تو تم وہیں بیٹھی تھی جہاں ہم تمہیں بٹھا گئے تھے، مگر کیا یہ تم ہی تھی؟ تمہاری آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھیں، تمہارے ہونٹوں پر جمے ہوئے خون کی پپڑیاں تھیں، تمہارے بال الجھ رہے تھے، چادر تمہارے سر سے اتر گئی تھی، مگر اپنے بابا کو دیکھ کر بھی تمہیں اپنا سر ڈھانپنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ تمہارا رنگ مٹی مٹی ہو رہا تھا اور ہمیں دیکھتے ہی تم چلا پڑی تھی، مجھ سے دور رہو بابا، میرے پاس نہ آنا اماں، میں اب یہیں رہوں گی، میں اس وقت تک یہیں رہوں گی جب تک سائیں دولہا شاہ جی کا مزار شریف نہیں کھلتا اور اس میں سے ان کا دست مبارک نہیں نکلتا، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا میں یہیں رہوں گی، جب تک انصاف نہیں ہوگا میں یہیں رہوں گی، اور مزار شریف کھلے گا، آج نہیں تو کل کھلے گا، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد صحیح، پر مزار شریف ضرور کھلے گا اور دست مبارک ضرور نکلے گا۔ تب میں خود ہی اپنے بابا اور اپنی اماں کے قدموں میں چلی آؤں گی اور ساری عمر ان کی جوتیاں سیدھی کروں گی اور ان کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی، پر اب میں نہیں آؤں گی، اب میں نہیں آ سکتی، میں بندھ گئی ہوں، میں مر گئی ہوں۔ پھر تمہیں ایک دم بہت سا رونا آ گیا تھا، مگر تم نے ایک دم اپنے آنسو روک لیے تھے اور تم بھیگی ہوئی آواز میں تلاوت کرنے لگی تھی۔ آس پاس کھڑے ہوئے 20 لوگ ہمارے ساتھ زار زار رونے لگے تھے اور کہنے لگے تھے، اثر ہو گیا ہے، دن رات مزار شریف پر رہنے سے اس پر اثر ہو گیا ہے۔ تمہارے بابا نے فریاد کی تھی، اثر ہو گیا ہے؟ رات دن قرآن شریف کی تلاوت کرنے والی لڑکی پر کوئی اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ اثر ہو گیا ہے تو سائیں حضرت شاہ کہاں ہے؟ وہ روتا ہوا سائیں حضرت شاہ کی طرف چل پڑا تھا اور میں بلکتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر ہمیں خادموں نے بتایا تھا کہ سائیں جی تو عرس کے فوراً بعد ایک حجرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کئی دنوں تک وظیفہ فرماتے ہیں اور کسی سے نہیں ملتے۔ پھر میں نے اندر بیویوں کے پاس جانا چاہا تھا، مگر بڑے دروازے پر خادماؤں نے بتایا تھا کہ رانوں کی حالت سے بیویاں پہلے ہی بہت پریشان ہیں اور انہیں زیادہ پریشان کرنا گناہ ہے۔ ہم اجڑے پجڑے ماں باپ مزار شریف سے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے تھے اور رو رہے تھے، اور لوگ ہمیں روتا دیکھ کر رو رہے تھے کہ سائیں حضرت شاہ کا خاص خادم آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ سائیں جی کو رانوں کی اس بری حالت کا بہت دکھ ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ لڑکی اچانک جن بھوت کے قبضے میں چلی گئی ہے، اور سائیں حضرت شاہ ایک خاص وظیفہ فرما رہے ہیں کہ یہ جن اترے تو اس امانت کو اس کے ماں باپ تک پہنچایا جائے۔ پھر حکم ہوا تھا کہ تم جاؤ اور رانوں کو درگاہ شریف کی نگرانی میں رہنے دو، اب تم جاؤ۔ ہمارے سروں پر تمہاری آواز آئی تھی اور ہم نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ تمہاری آنکھیں تالابوں کی طرح بھری ہوئی تھیں۔ اب تم جاؤ میرے بابا، جاؤ میری اماں، اب تم جاؤ، مزار شریف ضرور کھلے گا، دست مبارک ضرور نکلے گا، فیصلہ ضرور ہوگا، فیصلہ ہو جائے تو میں سیدھی تمہارے پاس پہنچوں گی، سائیں دولہے شاہ جی خود مجھے تمہارے پاس چھوڑ جائیں گے، اب تم جاؤ۔ یہ کہہ کر تم مزار شریف کی طرف پلٹ گئی تھی اور تم چلتے ہوئے یوں ڈول رہی تھی جیسے کٹی ہوئی پتنگ ڈولتی ہے۔ میں تم پر سے صدقے جاؤں میری بیٹی، ہم تمہارے ماں باپ اس کے بعد بھی بار بار تمہارے پاس پہنچے، مگر اب تو تم ہمیں پہچانتی بھی نہیں تھی، ہم تمہیں پکارتے تھے تو تم ہماری طرف یوں خالی خالی آنکھوں سے دیکھتی تھی جیسے حیران ہو رہی ہو کہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے۔ تمہارا رنگ خاکستری ہو گیا تھا، تمہارے ہونٹ اکڑ کر پھٹ گئے تھے، تمہارے بالوں میں گرد تھا اور تنکے تھے اور ٹوٹے ہوئے خشک پتے تھے۔ ایک بار جب ہم تمہارے لیے کپڑوں کا نیا جوڑا لے کر گئے اور ہم نے یہ کپڑے تمہارے سامنے رکھ دیے تو تم یہ کپڑے ہاتھ میں لے کر اٹھی اور ایک طرف چل پڑی۔
تمہارا ایک بھی قدم سیدھا نہیں اٹھتا تھا۔ پھر تم غائب ہو گئی تھی اور ہم خوش ہوئے تھے کہ تم کہیں کپڑے بدلنے گئی ہو، مگر پھر ایک دم ایک طرف سے شور اٹھا تھا۔ تم اسی رفتار سے واپس آ رہی تھی اور تمہارے پیچھے درگاہ شریف کے چند خادم تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ تم نے نئے کپڑوں کا یہ جوڑا درگاہ شریف کے لنگر کی دیگ کے نیچے بھڑکتی آگ میں جھونک دیا تھا۔ تلاوت تو تم اب بھی کر رہی تھی، مگر آواز میں چاندی کی کٹوریاں نہیں بجتی تھیں۔ پھر تم پڑھتے پڑھتے مزار شریف کے سراہنے کی طرف جھک جاتی تھی، جیسے کوئی جھری کوئی درار ڈھونڈنے کی کوشش میں ہو۔ پھر تم ٹوٹ کر رو دیتی تھی اور تلاوت کو روک کر ہولے ہولے جیسے خود کو سمجھاتی تھی، مزار شریف ضرور کھلے گا، دستے مبارک ضرور نکلے گا، فیصلہ ضرور ہوگا، انصاف ضرور ہوگا۔ پھر تم آنکھیں بند کر لیتی تھی اور تلاوت میں مصروف ہو جاتی تھی۔ ایک بار ہم سائیں حضرت شاہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ جن بھوت کلام پاک پڑھنے والوں کے پاس بھی نہیں بھٹکتے، دور سے بیٹھے ہنستے رہتے ہیں اور جھومتے رہتے ہیں، اور اگر ہماری ہیرا بیٹی پر ایسے کافر جن آ گئے ہیں جو قرآن شریف کی تلاوت کا بھی لحاظ نہیں کرتے، تو یہ آپ کی درگاہ شریف کے ہی جن ہیں۔ آپ کے حکم سے اتر جائیں گے، خدا کے نام پر، رسول پاک کے نام پر، پیر دستگیر کے نام پر، سائیں دولہ شاہ جی کے نام پر ہمارے ساتھ مزار شریف پر چلیے اور یہ جن اتاریے۔ اور سائیں حضرت شاہ نے فرمایا تھا کہ ہم جن تو اتار دیتے، مگر تم نے ٹھیک کہا، یہ کوئی بڑا کافر جن ہے، اور کافر جن ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ ہم یہاں دعا کر رہے ہیں، تم گھر جا کر دعا کرو، ہمارا وظیفہ جاری رہے گا۔ جب ہم ٹوٹے پھوٹے واپس آ رہے تھے تو بیویوں کی ایک بوڑھی خادمہ نے مجھے ایک طرف لے جا کر بتایا تھا کہ عرس کے تیسرے دن سائیں حضرت شاہ مزار کی طرف آئے تھے تو تمہاری بدنصیب بیٹی نے مزار شریف پر سے گول گول لہریے پتھر اٹھا کر جھولی میں بھر لیے تھے اور چیخ چیخ کر کہا تھا کہ سائیں، مزار شریف سے دستے مبارک تو جب نکلے گا نکلے گا، اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں سائیں دولہ شاہ جی کے دیے ہوئے ان پتھروں سے تمہارا ناس کر دوں گی۔ خادم تمہاری بیٹی کو پکڑ کر مارنے پیٹنے کے لیے آگے بڑھے تھے تو سائیں جی نے انہیں روک کر کہا تھا کہ نادانو، یہ لڑکی نہیں بول رہی ہے، اس کے اندر کا کافر جن بول رہا ہے۔ جب تک یہ مزار شریف پر قابض ہے، ہمیں اور ہمارے خاندان کے کسی مرد عورت کو ادھر نہیں آنا چاہیے، ورنہ کیا خبر یہ جن کیا کر بیٹھے۔ پھر رات درگاہ شریف کا ایک خادم آیا کہ تمہاری بیٹی تمہیں بلا رہی ہے، پر راتوں رات گرتے پڑتے ہم وہاں پہنچے تو تم مزار شریف کی پائنتی لیٹی ہوئی تھی۔ چراغ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ تمہاری نظر ٹک گئی تھی اور تمہارے ہونٹ ذرا ذرا سے ہل رہے تھے۔ ظاہر ہے تم اس وقت بھی تلاوت ہی کر رہی تھی، پر جب میں نے تمہارا سر اپنی گود میں رکھا اور تمہارے بابا نے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونا شروع کر دیا تو نہایت ہی کمزور آواز میں تم نے کہا تھا، میری اماں، میرے ابا، کون جانے مزار شریف کیوں نہیں کھلا؟ انصاف تو نہیں ہوا، پر چلو فیصلہ تو ہو گیا، چلو میں ہی گناہ گار سہی۔ سائیں دولہ شاہ جی، آپ نے تو بڑا انتظار کرایا، اب قیامت کے دن جب ہم خدا کے سامنے پیش ہوں گے، خدا کے سامنے، خدا۔ اس کے بعد تم چپ ہو گئی تھی اور تب سے چپ ہو۔ پھر ہم تمہیں یہاں گھر میں اٹھا لائے، اور جب ابھی ابھی سویرے سائیں حضرت شاہ کا خاص خادم سائیں جی کی طرف سے تمہارے لیے کفن لایا تو تم پر سے اترا ہوا جن جیسے تمہارے بابا پر آ گیا۔ اس نے کفن ہاتھ میں لیا اور اسے اس چولہے میں جھونک دیا جس پر تمہیں غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا جا رہا تھا۔ اب میرے جگر کی ٹکڑی، میری نیک اور پاک، میری صاف اور ستھری رانو بیٹی، آؤ میں تمہارے ماتھے کے بجھے ہوئے چاند کو چوم لوں۔ دیکھو کہ بقائن کے اودے اودے پھول مہک رہے ہیں اور بیریوں پر گلہریاں تنے سے چوٹی تک بھاگی پھر رہی ہیں، اور ایسی ہوا چل رہی ہے جیسے صدیوں کے سوکھے کواڑوں سے بھی کونپلیں پھوٹ نکلیں گی، اور چار طرف تمہاری تلاوت کی گونج ہے، اور سائیں حضرت شاہ کے بھیجے ہوئے کفن کے جلنے کی بو اب تک سارے میں پھیل رہی ہے، اور میرے اندر اتنا بہت سا درد جمع ہو گیا ہے جیسے تمہیں جنم دیتے وقت جمع ہوا تھا۔